बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों से अब आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो का बटन वहाँ पर भी दबा दें। शुक्रिया आपका। आजकल जैसे दूसरे बहुत सारे मसाइल में एक इख्तलाफ पैदा किया जा रहा है, उन्हीं में एक मसला मौसीकी का भी है, म्यूज़िक का भी है। कुछ मौजूदा दौर के आप इनको स्कॉलर्स कह लें या उनको नाम नहाद किस्म के उलमा आपको उनको कह लें, वो म्यूज़िक को भी जायज़ और हलाल करार देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उस दिन मैं एक वीडियो सुन रहा था, मिर्ज़ा जो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब है, उन्होंने इसके ऊपर किसी किस्म की कोई दलाइल देने की कोशिश की। अब वो दलाइल क्या देते हैं आप भी उनको समझ लें। उनसे किसी ने पूछा कि जी ये म्यूज़िक वगैरह जो है हलाल है या हराम है। अच्छा देखिए, वो पहले तो ये कहते हैं कि पूरी उम्मत जो है वो मौसीकी के आलात को बेचना गलत समझती है। पहले वो ये कह देते हैं कि भाई मौसीकी के आलात को बेचना गलत समझती है, लेकिन फिर आगे जाके वो कहते हैं कि इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह जो एक फ़िक़ह के इमाम थे, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि मौसीकी के आलात को बेचना जायज़ है। यही हज़रत अपनी पहली बात में कहते हैं कि उम्मत ने इन आलात का बेचना गलत समझा है, मुनासिब नहीं समझा, इसको जायज़ करार नहीं दिया। पूरी उम्मत एक तरफ और इब्न हज़म का एक कौल एक तरफ, तो समझा यही जाना चाहिए कि मौसीकी के आलात का बेचना, लेना देना, इसकी ख़रीद व फ़रोख्त बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है। और आज तक सारे उलमा का यही फतवा है, इसी बारे में यही फतवा है। ये तो बात हो गई जी मौसीकी के आलात का बेचना देना। देखिए, कोई भी चीज़ ऐसी कि जो आपको सरीहन पता हो कि ये हराम काम के लिए इस्तेमाल होगी, मौसीकी के आलात किसी जायज़ काम के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो सकते, वो हराम काम के लिए इस्तेमाल होंगे। तो ऐसी सारी ख़रीद व फ़रोख्त जो बिल्कुल ज़ाहिर हो, जिसका सबूत हो कि ये हराम के लिए इस्तेमाल होगी, उन चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख्त बिल्कुल ममनू है, नाजायज़ है, हराम है, इसी तरह जिस तरह वो अमल हराम है। फिर वो आगे कुछ चीज़ें पेश करते हैं मौसीकी के जायज़ होने की दलालत पे। मिसाल के तौर पे वो ताली को पेश कर रहे हैं कि ताली बजाना जायज़ है। अच्छा, उसको जायज़ कैसे करार दे रहे हैं, ये भी एक बड़ा एक मुज़क्का ख़ेज़ बात है। वो ये कह रहे हैं कि जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों, जब जमात में औरतें शामिल होती हैं और अगर इमाम से कोई गलती हो जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कहा है कि वो इस तरीके से यूँ आवाज़ करके इमाम को तंबीह कर दें। मर्द जो कहेगा वो सुभान अल्लाह कहेगा और औरत इस तरह कहेगी, इस तरह करेगी, क्योंकि उसकी आवाज़ का पर्दा है। अब ये ताली कहाँ से हो गई, किस तरीके से ये ताली हो गई? और ये अमल भी सिर्फ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए कहा है कि नमाज में अगर औरतें पीछे हो और इमाम से कोई गलती हो जाए तो वो इस तरह करके उसको तंबीह करेंगी या उसको पॉइंट आउट करेंगी कि आपसे गलती हो रही है। सिर्फ नमाज की हद तक है। आप इसको आम ज़िंदगी में ताली से कैसे ताबीर कर रहे हैं इस चीज़ को? ये अपना आपका एक कयास है। वैसे तो आप कयास के मुनकिर हैं, लेकिन यहाँ पर ये आपका एक कयास है कि इसको ताली के ऊपर कयास किया जाए। तो ताली नमाज में नहीं इस्तेमाल होती, ताली गाने बजाने में इस्तेमाल होती है या और दूसरे मौके पे इस्तेमाल होती है। तो इसलिए गाने बजानों में तालियाँ इस्तेमाल करना ये भी शरीयन नाजायज़ है, इसका कोई हुक्म नहीं, कोई सबूत नहीं है। फिर आगे जाके देखें आप, अबू दाऊद की एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से तशरीफ़ ले जा रहे थे तो ढोल की आवाज़ आई। अब देखें, ये सरी हदीस हैं, सराहत के साथ बयान कर रही हैं सारी चीज़ों को। वो एक जगह से जा रहे थे तो ढोल की आवाज़ आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों में उंगलियां डाल दी, अपनी मुबारक उंगलियां अपने कानों में डाल दी। आपके साथ अब्दुल्ला बिन उमर भी थे, उन्होंने यह अमल नहीं किया। लेकिन आगे जब अब्दुल्ला बिन उमर कहीं जा रहे थे, आगे जाके किसी और वक्त में, तो जब उनको ढोल की आवाज़ आई तो उन्होंने भी यही अमल किया।
اب اس بات سے آپ بالکل کلیئر اندازہ کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں کتنی ناپسندیدہ تھی۔ ایک ضمنی بات کر دوں، یہ آلات موسیقی کی جو خرید و فروخت کو جائز قرار دینا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ موسیقی کے آلات ختم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ واپس آ جاتے ہیں، اب یہ اس چیز سے یہ دلیل لے رہے ہیں ابو داؤد کی حدیث سے کہ بھائی جو معتبر لوگ ہیں، جو مذہبی پیشوا ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایسی محفلوں میں شریک نہ ہو۔ عوام شریک ہو سکتی ہے، کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے نہیں ڈالی، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مذہبی پیشوا ہیں یا جو معززین ہیں وہ اس عمل سے بچیں۔ تو یہ آپ دلیل کہاں سے لے رہے ہیں؟ کیا اسلام ایک شخص کے لیے الگ ہے اور دوسرے شخص کے لیے الگ ہے؟ اس وقت عبداللہ بن عمر نے نہیں ڈالی اپنے کانوں میں انگلیاں، تو آگے جا کے عبداللہ بن عمر کا بھی عمل یہی تھا، انہوں نے بھی یہی کیا۔ اس وقت ان کو نہیں معلوم ہوگا لیکن بعد میں ان کے سامنے آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہی عمل کیا۔ اس کے بعد میں آگے یہ کچھ ایسی تعویلات بھی پیش کر رہے ہیں کہ جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، کہ جی قرآن کو ترنم میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو ترنم میں پڑھنا چاہیے اور اللہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے۔ تو قرآن کو ترنم میں پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور موسیقی ایک الگ چیز ہے، ساز باجے یہ ڈھول تماشوں کے ساتھ موسیقی ایک الگ چیز ہے، قرآن کو ترنم میں پڑھنا الگ چیز ہے۔ اور ایک بات کو اور بھی سمجھ لیں کہ قرآن کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنی حالت میں پڑھا جائے، اچھی آواز میں، اپنی ترتیب سے۔ یہ جو آج کل بہت لمبی لمبی راگ الاپ کے قرآن پڑھا جاتا ہے نا، یہ بھی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جتنی بھی یہ نعتیں اور یہ قوالیاں ہیں، اس طرز میں پڑھنا کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جو باقاعدہ یہ گانے کی جو لیگ کے طریقے سے پڑھی جاتی ہیں، یہ بالکل جائز نہیں، اس طریقے سے علماء منع کرتے ہیں۔ اگر آپ نعتوں کی دلیل پیش کرتے ہیں تو نعت اگر پڑھی بھی جائے تو اس کے الفاظ کو دیکھا جائے گا، پھر وہ ایک حد تک ان کے الفاظ کو آپ ترنم میں لے کے آ سکتے ہیں، لیکن یہ جو لے لگاتے ہیں آج کل، یہ پیچھے پتہ نہیں کیا کیا بج رہا ہوتا ہے، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آگے جا کے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میوزک کا تو سب مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہیں بھائی میوزک کا سب؟ آپ اوپر جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیقی کے آلات کو بیچنا، یہ پوری امت اس کو غلط سمجھتی ہے۔ اچھا یہ میوزک کا جو سب مانتے ہیں نا، اس کو یہ لے کے آ رہے ہیں کہ یہ قوالی ہوتی ہے، شادی پر گانا بجانا ہوتا ہے، تو قوالی بھائی کس نے آپ کو کہہ دیا کہ قوالی جائز ہے یا اس طرح کی قوالی کی محفلیں کروانا یہ جائز ہے؟ قطعاً حرام ہے۔ یہ علماء اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بول بول کے تھک گئے کہ یہ حرام ہے۔ پھر آگے ایک چیز یہ لے کے آتے ہیں کہ شادی کے موقع پر جو 2-3 احادیث آئی ہیں کہ بچیاں دف بجا رہی تھیں۔ اب دیکھیں اس دف کے کانسیپٹ کو جو ہے نا اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دف بجانے والا کانسیپٹ ہے کیا۔ ایک تو اس وقت جو دف ہوتا تھا وہ صرف چمڑے کا بنا ہوا یک طرفہ ہوتا تھا، اس کے ساتھ یہ جھنجھنے وغیرہ نہیں لگے ہوئے ہوتے تھے۔ پھر یہ کہ دف بجانے کا مقصد اعلان کرنا ہے، اصل چیز یہ کہ اعلان کرنا ہے۔ اور شادی کے موقع پر دف بجانے کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دی تھی، یا اجازت تو نہیں دی لیکن منع نہیں فرمایا گیا، جو 1-2 موقع ہیں کہ اسلام علی الاعلان شادی کو جائز قرار دیتا ہے اور اس کی ترجیح کرتا ہے کہ شادی علی الاعلان ہونی چاہیے، تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں شادی ہوئی ہے، اس گھر میں شادی ہوئی ہے، یا اس بچے کی شادی ہوئی ہے۔ تو اس وقت اس شادی کا اعلان کرنے کا طریقہ دف بجا کر تھا، دف بجا کر شادی کا اعلان کیا جاتا تھا۔ آپ بخاری شریف میں اگر دیکھیں گے تو کتاب النکاح جو ہے، اعلان کے ساتھ نکاح کرنے کا جو باب ہے، اس کے نیچے یہ حدیث موجود ہے۔ تو وہاں سیدھا سا مقصد یہ ہے کہ شادی کا اعلان ہو جائے۔ اس وقت طریقہ یہ رائج تھا تو ٹھیک ہے، اس طریقے سے انہوں نے کیا ہوگا، لیکن دف کو سنت سمجھنا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ کیسے جائز نہیں ہے اس کو بھی سمجھیں ذرا۔
آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی ایک موقع بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی محفل میں شرکت کی ہو جس میں موسیقی ہو رہی ہو؟ چلیں آگے چلتے ہیں. آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، خلفائے راشدین کی زندگی میں سے کوئی ایسی ایک روایت سامنے لے کے آ جائیں کہ جس میں آپ لوگوں نے شرکت کی ہو کسی ایسی محفل کے اندر جس کے اندر موسیقی ہو یا گانا بجانا ہو. اور آگے چلتے ہیں، تابعین میں دیکھ لیں آپ کہ کوئی ایسا عمل ہمیں ملتا ہے کہ کسی موسیقی کی محفل میں انہوں نے شرکت کی ہو. تو پھر آپ اس کو جائز کیسے قرار دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو صراحت کے ساتھ منع کرتی ہیں اس چیز کو، تو آپ کیسے تعویلیں پیش کرتے ہیں اس چیز کے متعلق؟ تو سیدھی سی کلیئر سی بات ہے کہ یہ گانا بجانا یا موسیقی کے آلات بیچنا، یہ میوزک، یہ شرعاً اسلام میں حرام ہے. اس کی کسی قسم کی کوئی گنجائش کہیں سے بھی نہیں ہے. یہ جتنی بھی آپ چھوٹی موٹی تعویلیں پیش کرتے ہیں، ان کا موسیقی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے بڑی بات میں نے آپ سے کہہ دی کہ اگر آپ اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو کوئی ثبوت دے دیں کہ اللہ کے رسول یا صحابہ میں سے کوئی کسی ایک بھی محفل میں شریک ہوئے ہوں. ایسا نہیں تھا کہ اس وقت گانے بجانے والے نہیں تھے، موجود تھے، لیکن آپ شریک نہیں ہوئے. یہ بھی دیکھیں کہ جب ایک عید کے موقع پر بچیاں کچھ دف وغیرہ بجا رہی تھیں تو حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے تو انہوں نے ان کو منع کیا. اب دیکھیں وہ اللہ کے رسول کی نیچر سے واقف تھے نا، تو جب ہی انہوں نے منع کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، کہ اللہ کے رسول کے گھر میں یہ کام ہو رہا ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ عید کا موقع ہے، خیر ہے. تو یہ ایک مصلحت کے تحت یہ کام تھا، لیکن اس کو وہاں پر آپ سمجھے کہ سنت قرار نہیں دیا گیا. اگر ہم اس کو سنت یا جائز قرار دیں تو پھر یہ سوچنا ہے کہ آئندہ آنے والی کتنی عیدین میں یہ کام ہوا. اور حضرت ابوبکر اگر اس کام پر غصہ کر رہے ہیں یا منع کر رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی اس کی. ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کام کو اچھا نہیں جانتے، اسی لیے انہوں نے منع کیا تھا وہاں پر. اچھا، یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ آپ کے سامنے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں آج کل بہت سارے ایسے اسکالرز آ گئے ہیں مارکیٹ میں کہ جو مختلف تعویلیں پیش کر کے حدیثوں کا الگ الگ مفہوم سامنے رکھ کے چیزوں کا حلال قرار دینے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی پالتو گدھے کا گوشت حلال قرار دے رہا ہے، کوئی حلال جانوروں کے پیشاب کو پاک اور حلال قرار دے رہا ہے، اب کوئی موسیقی کو حلال قرار دے رہا ہے. دیکھیں اگر ہم ایک عمل ایسا کرتے ہیں جس میں ہم کسی ایسے عمل میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو حرام ہے، ہم جب اس کو حرام سمجھ کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اللہ ہمیں توفیق دے دیتا ہے، ہم اس سے توبہ کر لیتے ہیں. اور ہم اس عمل کو جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور کہیں نہ کہیں جا کے اللہ ہمیں توفیق دے دیتا ہے کہ ہم اس سے توبہ کر لیں. اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ معاف فرما دے گا. لیکن اگر ہمارے سامنے وہی عمل جائز قرار دے دیا جائے تو پھر آپ بتائیں گے کیا ہم میں سے کوئی توبہ کرے گا اس کے اوپر، یا اس کو گناہ سمجھ کر کرے گا؟ وہ تو جائز سمجھ کر کرے گا. اسلام میں دیکھیں دو چیزیں، کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں اس کے دو نتائج ہیں. میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو اس کے بھی دو نتیجے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو جھوٹ ہے، غلط ہے، تو اس کا مجھے گناہ ملے گا. اور اگر میں آپ کے سامنے کوئی سچی بات کر رہا ہوں تو اس کا مجھے ثواب ملے گا. ہر عمل کا یا ثواب ہے یا گناہ ہے. آپ گانا بجانا اگر جائز سمجھ کر یہ سارے کام کرتے ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب ہوگا؟ نہیں ہوگا، قطعاً نہیں ہوگا. اور اگر آپ اس کو حرام سمجھ کر کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا آپ کو گناہ ہوگا. تو جب آپ کے سامنے یہ جائز کر کے پیش کر دیا جائے گا تو کیا آپ اس کو ثواب کی نیت سے کریں گے اس عمل کو؟ اور جب آپ اس کو جائز سمجھ کر رہے ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک جائز عمل کے اوپر کبھی آپ توبہ کریں گے پوری زندگی میں؟ آپ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اس کو غلط سمجھ ہی نہیں رہے ہیں.
آپ کے سامنے اتنی لمبی چوڑی بحث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کو ناجائز ہی اور حرام ہی سمجھا جائے، کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی اس میں مبتلا ہوتا بھی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پوری زندگی میں جا کر اللہ اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر وہ اس کو جائز سمجھتا رہے گا تو وہ گناہ میں مبتلا ہو کے چلا جائے گا، اور اس کی سزا اس کو اللہ معاف کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ پوری جو تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ اس لیے بیان کی گئی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک قطعی حدیث بتا دیتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو کسی دوسری طرف سوچنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہونی چاہیے، میوزک یا موسیقی کے آلات کی طرف۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5590 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا کاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ حدیث آپ کو صراحت کے ساتھ بتا رہی ہے کہ قیامت کے نزدیک کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے وہ ان کو حلال قرار دیں گے۔ ان چیزوں میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کاری کو حلال قرار دیا جائے گا، یا حلال قرار دینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ریشم کے پہننے کو حلال قرار دینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد شراب پینے کو حلال قرار دینے کی کوشش کریں گے، اور گانے بجانے کے عمل کو بھی حلال قرار دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول اس لیے فرما رہے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ عمل حرام ہے اور لوگ اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کریں گے۔ اس حدیث سے بڑی صراحت یا بڑی دلیل کسی اور کے سامنے کیا ہو سکتی ہے؟ قطعی دلالت دینے والی حدیث ہے، یہ قطعی دلیل ہے کہ اس کے بعد تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ آپ اس کو حرام سمجھیں۔ تو اس لیے میرے محترم، اس چیز کے بارے میں آپ کا ذہن بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ عمل بالکل ناجائز ہے۔ کسی بھی طور پہ کوئی بھی تعویل اس کے جائز ہونے کو قرار نہیں دے سکتی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔